अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? इंशाल्लाह ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी, अपनी खुशियों को और इस मौसम को भरपूर एंजॉय कर रहे होंगे, जैसे कि आजकल चल रहा है। और मैंने कल आपको दिखाया भी था कि कितना हसीन मौसम और बहुत ही प्यारी, हर चीज़ खिली हुई है, हल्की हल्की बारिश, बहुत मज़ा आ रहा है। और ये हमने आज ये कलर भी उसके मुताबिक पहना हुआ है और पहनना भी चाहिए। कलर हमेशा अपनी मर्ज़ी से, अब जो आपका दिल चाहे वो पहन लेना चाहिए। मौसम के मुताबिक मैं हमेशा पहनती हूँ और मैं रंगों को भी बहुत एंजॉय करती हूँ, बहुत ज़्यादा। तो ऐसा होता है कि बाज़ लोग रंगों को अहमियत नहीं देते, लेकिन मैं रंगों को अहमियत देती हूँ और देनी चाहिए, क्योंकि ये कलर्स आपको बहुत एनर्जी देते हैं, बहुत अच्छी एनर्जी देते हैं। और कुछ कुछ कलर्स आपको अच्छा फील नहीं कराते, आपके माहौल पे भी असरअंदाज होते हैं कलर। हमेशा अपनी मर्ज़ी से पहने, जो आपको पसंद हो वो पहने। किसी के कहने पे, हमारे जैसे माशरे में एक बात है, बड़ी गलत बात है, और वो ये है कि जब कोई थोड़ी उम्र जिनकी थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, थोड़े सीनियर हो जाते हैं, तो उनको कहते हैं कि आप ये रंग ना पहनो, ये रंग ना पहनो। आप ये बहुत गलत है। रंग हमेशा अपनी मर्ज़ी का पहनना चाहिए। और मैं कहती हूँ कि ज़िंदगी भी हमेशा अपनी मर्ज़ी की ही जीनी चाहिए। हमारे माशरे में बहुत सारी गलत चीज़ें हैं, जिसमें एक बात ये है कि हमारे जो सीनियर्स होते हैं, 60-70 से जो ऊपर चले जाते हैं, तो उनके साथ लोगों का बिहेवियर इतना अच्छा नहीं होता। वो उनको ये बताना चाहते हैं कि अब आपकी उम्र बड़ी हो गई है और अभी आप कुछ पहन नहीं सकते। आप कलर्स जो हैं वो कुछ मखसूस कलर्स होते हैं, आप वो पहने, जो कि बहुत गलत है। कलर्स हमेशा अपनी मर्ज़ी से पहना करें। और किसी की जवानी जो है वो किसी की अपीयरेंस से ज़ाहिर नहीं होती, कि आप उसको कहें कि आप सिर्फ नंबर्स हैं ये एज इंसान की, और उनको आप देख के कहते हैं कि भाई ये कलर, ये नहीं, जो उनका दिल चाहे वो पहन ले। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे जो माशरे की एक और बुरी आदत ये है कि जो भी थोड़ा सा, मतलब उम्र में कभी बड़ा होता है, कभी लोग ख़ुद उम्र में बड़े होते हैं और दूसरों को अंकल या आंटी या इस किस्म के लक़ब दे रहे होते हैं, जो कि बहुत गलत है। मैं इस बात के बहुत ख़िलाफ़ हूँ। आप किसी को क्यों उसका एहसास दिलाना चाह रहे हैं कि वो उनकी उम्र बड़ी है, या अब उनके ज़िंदगी में कोई पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, बस वो सिर्फ अब तक बच्चों को पाला, बच्चे बड़े हुए, बच्चों पे मेहनत, जवानी सारी बच्चों में मेहनत करते रहे, और जब बच्चे बड़े हुए तो जब उनको अपनी ज़िंदगी एंजॉय करने का टाइम मिला, तो लोगों ने उनको सीनियर कहकर और बड़ा कहकर उनकी सब ख्वाहिशात पे पानी फेर देते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। इस माशरे की ये नफ्सियाती मसले मसाइल पैदा करती हैं ये बातें, जो कि ये माशरे में एक मसला पैदा करती हैं। जिनकी उम्र थोड़ी बड़ी होती है वो कहते हैं बस अभी तो हम ख़त्म हैं, हमें तो बस जीने का कोई हमारा मकसद ही नहीं। हालांकि उनको जीने की ज़िंदगी अभी मिली है, जब बच्चे बड़े हुए। अभी तक तो वो मेहनत करते रहे, काम करते रहे, बच्चों को बड़ा करते रहे। से काम ना किया कीजिए। अंकल आंटी ये सब जो है ना, ये अच्छी चीज़ें नहीं हैं। आप उनको अगर रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो आप उनको
کسی اور نام سے اگر قریب کرنا چاہتے ہیں، بھائی بہن یا کوئی بھی آپ لقب دے سکتے ہیں، لیکن آپ کسی کو بھی ایسا نام نہ دیں. یہ اخلاقاً بھی اچھی بات نہیں ہے. یہ اخلاقاً اچھی بات نہیں ہے کہ آپ کسی کو کسی چیز کا احساس دلا رہے ہیں کہ یہ ایسا ہے، چاہے وہ ہے یا نہیں ہے. تو ہمیشہ اپنے ماں باپ کو انکریج کریں، ان کو بتائیں کہ ان کی زندگی ابھی سٹارٹ ہے اور ابھی وہ جو چاہیں آزاد ہیں، وہ کر سکتے ہیں. ان کا جو دل چاہے وہ اپنی زندگی بھرپور جئیں. ابھی ان کا وقت ہے زندگی جینے کا. تو اپنی مرضی کے کلرز پہنیں، اپنی مرضی کے آپ جہاں چاہیں وہاں جائیں اور اپنی زندگی کو بھرپور جئیں. اور یہ کچھ ذمہ داری جو ہے ہمارے معاشرے میں، وہ ان لوگوں کی بھی ہے جن کے والدین، بلکہ ان کو اپنی زندگی جینے کا پورا موقع دیں. تو آج یہ بات خیر دوسری طرف چلی گئی. ہمارا جو آج ٹاپک تھا وہ تھا دوستی. اچھے دوست. اچھے دوست جو ہوتے ہیں وہ کتنی بڑی نعمت ہوتے ہیں. یہ اس انسان کو ضرور احساس ہوگا جن کے پاس اچھے دوست ہیں. اچھے دوست ایک ایسی چیز ہے، جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ ہم لوگ جو ہے نا ڈپریشن میں، انزائٹی میں کیوں چلے جاتے ہیں. اس کا ریزن ہوتا ہے، یہ میں پہلے بھی میرے خیال میں ایک بتا چکی ہوں، لیکن میں چیزوں کو رپیٹ اس لیے کرتی ہوں تاکہ آپ کے دماغ میں بیٹھ جائیں. آپ یہ سوچیں کہ یہ میں کیا بات کر رہی ہوں. تو وہ یہ ہوتا ہے کہ سمجھے کہ ایک بوریاں بھر کے ہم جب کاندھوں پہ اٹھا کے چلیں گے تو کتنا بوجھ برداشت کر سکیں گے. ہلکی جب ہوگی تو آپ اٹھا لیں گے، اس میں اور چیزیں ڈالیں گے، جیسے بھرتے جائیں گے وہ اور بھی بھاری ہوتی جائے گی، وہ اور بھی آپ کے اٹھانے کے لائق نہیں رہے گی. ایک دن وہ اتنی بھر جائے گی کہ آپ اس کو اٹھانے کے بجائے وہیں پہ بیٹھ جائیں گے، کیونکہ اس کا وزن بہت زیادہ ہو جائے گا. جی ہاں، یہی ہے جو ہمارے انزائٹی سے شروع ہوتا ہے اور ڈپریشن تک ایک بات چلی جاتی ہے. کچھ لوگوں کا یہ ریزن ہوتا ہے، بلکہ میں سمجھوں گی کہ اکثر لوگوں کا یہ ریزن ہوتا ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو اپنے دل میں رکھتے جاتے ہیں، جو اپنے کسی کو بتا نہیں سکتے. کچھ مسئلے ہوتے ہیں جو ان کے گلٹس ہوتے ہیں، جو انہوں نے رکھے ہوئے تھے اپنے دل میں. تو ان گلٹ کو وہ کسی کو بتا نہیں سکتے، اور آہستہ آہستہ وہ گلٹ جو ہے وہ ان کو پریشان کرتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی زندگی کے مسئلے مسائل وہ بھی ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، وہ بھی آپ اپنی بوریوں میں بھرتے جاتے ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی اچھا دوست ہے اور کوئی ایسا بندہ سن رہا ہے کہ ان کے آس پاس کوئی ڈپریشن، انزائٹی کا مریض ہے، مریض تو میں نہیں کہوں گی کیونکہ یہ مرض تو نہیں ہے، یہ تو ایک خود ساختہ سی چیز ہے، لیکن ایک احساس ہے. تو اس کو اگر آپ ان کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں تو آپ ان کے دوست بن جائیے. ان کے دوست بن جائیے اور ان سے پوچھئے کہ ان کا کیا مسئلہ ہے، ان کو کیا گلٹ ہے، ان کو کیا پریشانی ہے جو ان کو پریشان کر رہی ہے. اور روز ان کو تھوڑا ٹائم دیں،
روزانہ ان کو ٹائم دیں، اور ان سے ایک دم سے وہ آپ کو نہیں بتائیں گے کچھ بھی. جب آپ آہستہ آہستہ ان کے قریب جائیں گے، آہستہ آہستہ آپ ان کے ساتھ دوستی کریں گے، ان سے پوچھیں گے، پھر وہ آپ کے سامنے کھلیں گے کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے. آپ یقین کریں، گلٹ بہت بری چیز ہے. گلٹ ایک ایسی چیز ہے کہ کیونکہ لیکن ایک اچھا انسان جب کوئی غلطی کر بیٹھتا ہے تو اس گلٹ اس کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے کہ میں نے یہ کیا کیا، اور وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتا. اور جب آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے، ان سے پوچھیں گے کہ کیا مسئلہ ہے، کیا ہوا ہے، تو پھر آپ ان کے جب دوست بن جائیں گے اور پھر آپ ان کو کنونس کریں گے کہ بھائی یہ زندگی ہے، ایسا تو ہوتا ہے، بس اللہ سے معافی مانگے اور انشاءاللہ اللہ آپ کو معاف کر دے گا. تو یہ گلٹ جو ہے یہ بہت خطرناک چیز ہے. اور اس کے علاوہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہم ہر وقت چنتے رہتے ہیں، ان چیزوں کو تھوڑا اوائڈ کرنا چاہیے. ان کو اپنی بوری میں نہیں ڈالنا چاہیے. کل بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ جب آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کھینچتے ہیں تو یہ بہت بڑے مسئلے بن جاتے ہیں. تو ان چیزوں سے اوائڈ کریں، بلکہ آپ اپنی خوشیوں کو، اپنی اچھی باتوں کو کھینچیں. ہم لوگوں میں ایک مسئلہ ہے کہ ہم بری چیزوں کو کھینچتے ہیں، غلط باتوں کو طول دیتے ہیں اور اچھی چیزوں کو ایک دم فراموش کر دیتے ہیں. ہمیشہ اچھی باتوں کو طول دیں اور غلط باتوں کو فراموش کر دیں. یہ اپنی زندگی کا اصول بنا. اگر ہیلدی رہنا چاہتے ہیں، اگر آپ ہیلدی ہیں، آپ کا ارد گرد ہیلدی ہے، آپ کے بچے ہیلدی ہیں، آپ کا ماحول ہیلدی ہے، اور اگر آپ ہیلدی نہیں ہیں تو آپ کے گھر کا پورا سسٹم درہم برہم ہو جائے. اگر آپ کی زندگی کا ساتھی جو ہے وہ مسئلے میں ہے تو آپ اس کے دوست بن جائیں، چاہے وہ شوہر ہے یا بیوی ہے. ان کے آپس میں تعلقات دوستانہ ہونے چاہیے، دوست بن جائیں. صحیح ہے، کچھ مسئلے مسائل آپس میں انسان کے ہوتے رہتے ہیں. دیکھیں، ایک گھر میں جب رہتے ہیں تو کچھ ہر باتیں ایک ہی انسان کی پوری نہیں ہوتی. کچھ اس کی ہوتی ہیں، کچھ اس کی ہوتی ہیں، دونوں کی ممکن نہیں. اس لیے ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز کر لینا چاہیے. ایک دوسرے کو تھوڑی سی مہلت دینی چاہیے کہ بھائی ٹھیک ہے، اگر اس دفعہ ایک کا پورا ہوا تو دوسری دفعہ دوسرے کا پورا ہو جائے. تو کمپرومائز کرنا بہت ضروری ہے. دوستانہ ماحول بہت ضروری ہے. جب آپ کا ماحول دوستانہ ہوگا تو آٹومیٹکلی آپ کے بچے جو ہیں وہ ہمیشہ ہیلدی بڑے ہوں گے، ان کے ذہنی طور پہ ہیلدی ہوں گے. آپ دیکھیں، اگر آپ جانتے ہوں کہ بچے جو ہیں آج کل انزائٹی ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. کس وجہ سے؟ صرف اپنے گھریلو ماحول کی وجہ سے. اگر ہم اپنے گھریلو ماحول کو اچھا رکھتے ہیں تو اس میں ہمارے بچے اچھی پرورش پاتے ہیں. دیکھیں، جب ہم کسی درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں تو سوچیں، ہمیں چھاؤں جب محسوس ہوتی ہے اور مزہ آتا ہے تو کبھی تھوڑا سا سوچیں کہ جب کسی نے اس کا بیج ڈالا، اس پودے کی پرورش کی، اس درخت کو بڑا کیا اور پھر وہ گھنی چھاؤں بن گیا.
اس لیے ہر چیز پہ محنت کرنا ضروری ہے. اپنے اوپر محنت کریں. اپنی ذات پہ اگر آپ کو کوئی مسئلے ہیں تو اپنے اوپر بھی محنت کریں. روزانہ اپنے پودے کو پانی دیں. کون سا پانی؟ پازیٹیو سوچنے کا آپ اس کو پانی دیں. اچھے خیالات اپنے ذہن میں لائیں اور اس کو پرورش دیں. اسی طرح اپنے بچوں کو سینچیں، ان کو بتائیں، پازیٹیو چیزیں ان کو بتائیں کہ کوئی بھی بیج ایک دم سے ایک دن میں درخت نہیں بنتا. یہ چیزیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، کوئی بھی درخت جو ہے وہ ایک دن میں نہیں بنتا. گھنی چھاؤں ایک دن میں نہیں ہوتی. اس کو سینچنا پڑتا ہے. اپنی شخصیت کو ایسے ہی سینچیں. اپنے بچوں کو آپ ایسے ہی سینچیں کہ ایک دن وہ گھنی چھاؤں بن جائیں آپ کے لیے بھی، اور ہر آنے والے کے جو بھی اس کے سائے میں بیٹھے تو خوشی محسوس کرے، سکون محسوس کرے. اور آپ خود بھی ایسے بن جائیں کہ آپ کے بچے، آپ کی فیملی آپ کو سایہ محسوس کریں کہ آپ کا سایہ ان کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے. ان چیزوں کا خیال کریں. اپنے آپ کو اپنی ٹریننگ کریں، اپنے اوپر توجہ دیں، محنت کریں خود پہ. ایک یا دو دن سے کچھ نہیں ہوتا. آپ کسی بھی پودے کو جب ایک دو دن پانی دے کے چھوڑیں گے تو وہ ختم ہو جائے گا. یہ اس وقت اٹھے گا جب اس کو مسلسل سینچتے رہیں گے. ہاں، جب وہ تناور درخت بن جائے گا تو پھر اس کی فطرت ایسی ہو جائے گی کہ وہ اندر سے، زمین کے اندر سے ہی پانی کھینچ کے خود کو سرشار کر لے گا. تو ہمیشہ جو ہے پازیٹیو سوچیں اور اپنے بچوں کو اس کی ٹریننگ دیں، پیسفل رہنے کی ٹریننگ دیں. کبھی کسی پہ کوئی زبردستی نہ کریں، بچوں پہ زبردستی نہ کریں. اگر کچھ ضروری ہے تو کنونس کریں ان کو، ان پہ پریشر نہ ڈالیں. کبھی بھی ان پہ پریشر نہ ڈالیں، کسی بھی چیز کا پریشر نہ ڈالیں. جیسے کہ میں کہہ رہی ہوں کہ بزرگوں کو بھی بزرگ کیا ہیں، وہ اپنی زندگی ماشاءاللہ جی رہے ہوتے ہیں وہ بھرپور سے. لیکن کچھ لوگ جو ہیں اپنے بڑوں کو ان کے ساتھ اچھا ٹریٹ نہیں کرتے. ان کو سمجھتے ہیں کہ بس یہ ابھی ختم ہے، بس ان کی زندگی اتنے تک تھی جب ہم بڑے ہوئے، جوان ہوئے، ہمیں پال لیا جوانی میں. بس ان کی جوانی تو پالنے میں ہی گزر گئی. ان کا ابھی ٹائم شروع ہوا. ابھی ان کی زندگی آپ ان کو جینے دیں. وہ کیا پہنتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، ان کے ساتھ ان کے ساتھی بن جائیں. ان کو اپریشیٹ کریں. تو یہ بنیادی باتیں ہیں جو میں نے آج آپ کو بتائی ہیں. اور موسم کو انجوائے